बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 14 मार्च 2026 हफ्ते का दिन है। अमेरिका और इजराइल ने आज मैसिव बमबारी की है ईरान की माशी शहरक पे। उसके बाद ईरान ने फौरी ऐलान किया है कि उन्होंने टारगेट चुन लिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात पे हमले किए जाएंगे, इसका बदला लिया जाएगा। साथ ही जो मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 बंदरगाहों को, पोर्ट को वार्निंग दी गई है, उन इलाकों में लोगों को तंबीह दी गई है कि इलाके खाली कर दें फौरी तौर पे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 1 लाख अफवाज तैनात करने का फ़ैसला किया है। डिफेंड करना है सऊदी अरब को। पाकिस्तान की अफवाज अब डिफेंड करेंगी सऊदी अरब की सरजमीन को। अबनाए हुर्मुज़ पे 5000 मेरीन फ़ौज जो है वो भेजने का फ़ैसला किया गया है। जिसके कब्ज़े में अबनाए हुर्मुज़ आएगा वही ये जंग जीत जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे, और साथ ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी चली आ रही है। चीन एक बार फिर सरगर्म हो गया है, बॉर्डर पे झड़पें चल रही हैं। पाकिस्तान ने 270 के करीब मिज़ाइल और माटर गोले जो हैं वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों पे दागे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है एटम बम की। तो अगर हम माजी में देखें तो जापान को उस पर एटम बम फेंका गया, उसको तबाह किया गया, दोबारा उठा। आज मईशत एक बड़ी मईशत है। दूसरी आलमी जंग में अगर आप देखें, जर्मनी तबाह कर दिया गया था, वो दोबारा उठा, अपने पाँव पे खड़ा हो गया। आज तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त है। जनूबी कोरिया जो है जंग के बायस खंडरात बन गया था, वो दोबारा उठा है। टेक्नोलॉजी और मईशत में अपना एक नाम रखा हुआ है। तो जो इस टाइम पे मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं जिनके पास काफ़ी दौलत है, ठीक है, उनको फ़िलहाल जो है दचका लगा है और ऐसा लग रहा है कि 15-20 साल वो पीछे चले गए हैं। मगर जंग ख़त्म होने के बाद दोबारा अपने पाँव पे खड़े होंगे। दुनिया इसी तरह चलती है और फिर ये आगे होंगे। मसला है तो मसला सिर्फ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान 77-78 साल से हम नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं। आज भी वही हालात हैं जो हर दौरे हुकूमत में होते हैं, ख़जाना खाली है। तो पाकिस्तान की बहुत सी मजबूरियां हैं। उस मजबूरियों के बायस हमारे बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरब के साथ भी हैं। उसमें अगर आप देखें तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है $5 अरब वो भी हमें ज़रूरत होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। और भी हमारी बड़ी माशी मुश्किलात है जिसमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। आज की जो रिपोर्ट आई है 2026 में अब तक जो है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से जो पेमेंट्स आई हैं $697 मिलियन जो हैं 2026 में अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात से आ चुकी हैं। 687 मिलियन जो हैं वो अब तक सऊदी अरब से आ चुकी हैं। तो ये देखिए, 2 ममालिक ऐसे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में तो हम बातें करते हैं, मगर हम बार बार यही जिक्र करते हैं कि हमको अपने मफादात को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के मफादात, इनके साथ जो ताल्लुकात हैं, हमारे बड़े नाजुक रिश्ते हैं। हमारे तकरीबन 45-46 लाख लोग इन अरब ममालिक में रहते हैं, जहां हमें रेमिटेंसेस आती हैं और वो हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती हैं, डबल होती हैं। तो पाकिस्तान का ये रेमिटेंसेस जो आते हैं उससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। और भी हम पे कर्ज़े हैं, हमारे ज़र मुबादला में जो उनके पैसे हैं वो हमारी ख़जाने में जो हमने पैसे रखे हैं 2 अरब सऊदी अरब के, 2 अरब जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के, तो वो हमारा बड़ा मुश्किल वक्त जो है वो निकाल लेते हैं। यही $4-5 अरब अगर हमारे पास नहीं होते तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। और अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप बार बार डिफ़ॉल्ट का क्यों जिक्र कर रहे हो। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान ने 1 लाख अफवाज जो है वो तैनात करने का फ़ैसला किया है, ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं। अब पाकिस्तान सऊदी अरब को डिफेंड करेगा। वैसे भी पाकिस्तान मालूमात दे रहे हैं और पाकिस्तान ने ही रोका हुआ है सऊदी अरब को कि आप रिटेलिएट ना करें। और पाकिस्तान का ये दौरा जो है, शहबाज शरीफ ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था ईरान को। वो बैलेंस करना चाह रहा है पाकिस्तान, और बड़ी कोशिश की है। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी जारी है। पाकिस्तान ने बैलेंस किया, उनको इन्फॉर्म किया था कि हम जा रहे हैं, अगर आपकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह हैं तो बता दें। तो पाकिस्तान ताल्लुक दोनों ममालिक को बैलेंस भी रख रहा है। अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा में देखें, ऐसी 2 करारदादें मैं पहली बार देख रहा हूँ
کہ ایک میں ایران پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت پاکستان نے کی ہے، ساتھ ہی ایران نے جو عرب ممالک پہ حملے کیے ہیں پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ اس کو بولتے ہیں نازک دور، اور ہم نازک دور سے پھر گزر رہے ہیں۔ ہم قریب میں جھگڑا بھی مول نہیں لے سکتے۔ عرب ممالک میں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدے ہیں، ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آرمی چیف کی ابھی یہ ملاقات جو کل ہوئی ہے، شہباز شریف اور آرمی چیف اور دیگر سٹاف بھی وہاں پہ ہوگا، نائب وزیر اعظم بھی ساتھ تھے ساکھ ڈار، اس میں کمبیٹ ڈریس میں جو ہے وہ آرمی چیف بیٹھے تھے۔ جنگی حالات میں ایسے بیٹھا جاتا ہے، اس تصویر سے اندازہ آپ لگا لیں۔ آج ناظرین، اسرائیل اور امریکہ نے اپنے تقریباً 150 فائٹر جیٹ کے ساتھ جو جزیرہ ہے، ایران کا معاشی ہب ہے اور جو ان کی معیشت کی شہ رگ ہے، خرگ، جس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ یہ 90% یہاں سے جو ہے وہ تیل پوری دنیا کو دیتے ہیں، تو ان کی معیشت اسی پہ چل رہی ہے۔ اگر یہ کاٹ دیا جاتا ہے یا یہاں پہ ان کی آئل کی ریفائنریز کو اور تباہ کر دیا جاتا ہے تو ایران بہت پیچھے چلا جائے گا، جس سے پوری دنیا کو دھچکا بھی لگے گا۔ آج جو میسیو بمباری کی گئی ہے وہ ایک تو اندھا دھند کی گئی ہے۔ جو ایران اس جنگ میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو اپنا اندازہ لگا رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ سرنڈر کر دیں، تو ایران اس ٹائم پہ جو جنگ لڑ رہا ہے ناظرین، وہ شکست برداشت کر لے گا مگر کبھی سرنڈر برداشت نہیں کرے گا۔ یہ پوری جنگ جو لگی ہوئی ہے یہ اس لیے لگی ہوئی ہے، اور امریکہ جو میسیو بمباری کر رہا ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، بڑے بڑے بم جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایران پہ پھینک رہا ہے۔ 1000 دن میں اہداف جو ہے وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ ہر 31 صوبوں کے ہر کونے میں امریکہ اور اسرائیل نے بمباری کر لی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ان کے پاس ڈیفنس سسٹم اس طرح کا ہے نہیں۔ S-300 جو پہلے سے موجود تھے ان کے پاس، وہ 2025 جون کی جنگ میں زیادہ تر اسرائیل نے تباہ کر دیے تھے۔ چند جو ہیں ان کے ڈیفنس سسٹم وہ کام کر رہے ہیں مگر اتنے نہیں ہیں۔ فضائیہ بھی ان کی اتنی مضبوط ہے نہیں کہ ان کو روک پائیں، اور نہ ہی اس طرح کے بہترین فائٹر جیٹ ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو جو 37 سال سے جنگ کے لیے تیار رکھا تھا امریکہ کے ساتھ، اس میں بڑا وار ان کا جو ہے وہ میزائل پروگرام پہ انہوں نے کام کیا کہ باقی ہم پہ دنیا بھر کی پابندیاں ہیں، بم بنانے سے پہلے اچھا ہے کہ ہم جو ہے اپنے میزائل پروگرام پہ اتنا کام کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو سیف کر سکیں۔ اور ان کا میزائل پروگرام جو ہے، جس میں بیلسٹک میزائل ہیں، سپر سونک میزائل ہیں، سونک میزائل ہیں، اور ساتھ ہی ان کی جو ہائپر سونک میزائل ہیں اور ان کے شہید ڈرونز جو ہیں، ان پہ انہوں نے اپنی جو اپنا ملک ہے، اپنا دفاع جو یہ کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ کر رہے ہیں۔ تو ایک حیران کن ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور کی ان کی فضائیہ کو، جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اس سے صرف مقابلہ یہ اپنے میزائل سسٹم سے کر رہے ہیں، اور میزائل سسٹم سے ناظرین انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ آج جو حملہ ہوا ہے اس کا بدلہ تو انہوں نے کہہ دیا ایران نے کہ ہم نے لینا ہے، اور متحدہ عرب امارات کو ٹارگٹ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پہ اتنے حملے نہیں ہوئے جتنے ایران نے متحدہ عرب امارات پہ کیے ہیں۔ سعودی عرب پہلے ٹارگٹ تھا، مگر پاکستان کی جو کامیاب سفارتکاری ہے اور ایران اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باعث جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے، تو ایران پہ، سعودی عرب پہ اگر آپ دیکھیں تو ایران کے حملے بڑے کم ہیں بنسبت دیگر جو عرب کے اسٹیٹ ہیں، عرب کے جو ممالک ہیں، جو ریاستیں ہیں۔ اس ٹائم پہ متحدہ عرب امارات کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ یہ ایک معاشی ہب ہے، اس کو زیادہ نقصان پہنچانا ہے، تو اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور بدلہ جو آج ان کے جزیرے پہ جو حملہ کیا گیا ہے، جو اس کی معاشی رگ ہے، اس کے بعد انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا اس کے مطابق جبل علی پورٹ، ابو ظہبی کے خلیفہ پورٹ، اور متحدہ عرب امارات جو وہاں پہ فجیرہ بندرگاہ ہے، اس کے قریب جتنے بھی رہائشی لوگ ہیں ان کو تنبیہ دی ہے کہ آپ محفوظ مقامات پہ چلے جائیں۔ فجیرہ پہ ناظرین آج بھی بمباری کی ہے، اور صبح بھی کی گئی ہے۔ پاکستان کو ابنائے ہرمز سے اجازت ہے، پاکستان کے وہاں سے جو بحری جہاز آتے ہیں پاکستان لے کے آتا ہے قاسم پورٹ پہ، مگر انہوں نے صبح کیا کیا ہے کہ انہوں نے فجیرہ پہ پہلے ہی بندرگاہ پہ انہوں نے ڈرون وغیرہ پھینکا ہے، جس سے آگ لگی ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، مگر انہوں نے ایک حملہ کر دیا، اور اب یہ ان سارے پورٹ کو واپس نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو متحدہ عرب امارات کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ان کا دفاعی نظام جو ہے پیٹریاٹ اور تھارڈ ان کے پاس ہے، جو بہترین دفاعی نظام ہے۔ مگر ایران کے ناظرین جو میزائلز ہیں ان میں ایک چیز ہے، آج ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو اسرائیل کا خیلہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن سنٹر جو ہے وہ تباہ کیا ہے، جو سنٹر فوجی
اپنے سینٹر کو انفارمیشن وغیرہ پاس کرتا تھا. اہم ترین مرکز تھا. ایک بار پھر وہاں پہ بھی ان کو اندھا کر دیا گیا ہے. ریڈار سسٹم جتنے اردن میں تھے اور قطر میں تھے ان کو تباہ کیے گئے. یہ بڑے مہنگے ہیں ناظرین, بڑے کاسٹلی ہیں, اور 5,000-4,000 کلومیٹر میں یہ جو ہے وہ سگنلز دیتے ہیں. ایران کی کوشش تھی کہ ان کو پہلے اندھا کیا جائے. ان کے ٹارگٹ بڑے سیٹ بیٹھ رہے ہیں, جس پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ ان کی جو مدد ہے, آج ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ ہاں روس ان کی مدد کر رہا ہے. چین کی وہ مانتے نہیں ہیں کیونکہ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں. اگر چین کا نام ایسے موقع پہ لے لیتے ہیں تو پھر چین ایک ایسا ملک ہے کہ وہ دورہ ہی منسوخ کر دے گا. ٹرمپ کو پھر جو ہے وہ شرمندگی ہوگی. تو آج جو حملے کیے گئے ہیں اس میں ہیلا سیٹلائٹ کو جو ہے کمیونیکیشن کو اس کو نشانہ بنایا گیا, ان کے سینٹر کو. تو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے ان کا وہاں پہ تباہ کر دیا ہے. اب تل ابیب پہ, خیفہ پہ, ایلات پہ جو حملے کیے گئے ہیں, ایلات میں 10 شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں انہوں نے تباہی پھیر دی ہے. اور ایران کے میزائل میں جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کا ناظرین کمال کیا ہے, جو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سرچ کرنے کے بعد کہ یار یہ کلسٹر بم جو بار بار کہتے ہیں کہ دنیا میں پابندی ہے اور ایران استعمال کر رہا ہے, آخر مزید ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے. ان کے جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ ناظرین جب ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اوپر جاتے ہیں, جب نیچے آتے ہیں تو 700 پہ 600 کلومیٹر پہ جو ان کے دفاعی نظام ہے, پیٹریاٹ ہو گیا, تھارڈ ہو گیا, دنیا کے بہترین سیکنڈ اور فرسٹ نظام ہے, ڈیوڈ سلنگ, آئرو 2, آئرو 3, یہ اسرائیل کے ہیں. یہ سارے سسٹم ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جب یہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ فرض کریں 1000 کی سپیڈ میں جاتا ہے. اگر ایران کے میزائل 1000 کی سپیڈ میں ہوتے ہیں تو یہ یہاں سے 1200-1300 میں چلا جاتا ہے. جب یہ قریب پہنچتے ہیں تو ان کا جو میزائلز جو ایران کے ہیں وہ وہاں سے یکدم شوٹ ہو کے 2000 کلومیٹر پہ رفتار اپنی بڑھا دیتا ہے. تو اس لیے ان کا تباہ کرنا اتنا آسان ہے نہیں. اور ہائپرسونک میزائل ہیں, ہائپرسونک میزائل جو ہیں 12-13 آواز کی رفتار سے میک تیز ہیں, تو ان کو کنٹرول کرنا ان کے پاس وہ آلات ہے بھی نہیں. انہوں نے کوشش کی تھی پچھلی جنگ میں, ایران نے بڑی کوشش کی کہ جو انہوں نے پچھلی بار ان کا جو آئرن ڈوم اور آئرو 3, آئرو 2 جو تھا اس کو تباہ کرنے کے بعد پہنچ گئے تھے, مگر اس کے بعد تھارڈ اور پیٹریاٹ سسٹم تھا وہ بھی اس حملوں میں ہم نے دیکھا کہ فیل ہو گئے. اب تک تقریباً 6-7 ڈیفنس سسٹم یہ تباہ کر چکے ہیں. جو ریفیولنگ کے جہاز تھے ان کو ٹارگٹ کیا ہے سعودی عرب میں, 5 جہازی ریفیولنگ کیے, ان کو تباہ کیا, ان کو ڈیمیج کیا. 2 کو پرسوں جو ہے ایک بغداد میں گرا تھا عراق میں, اور ایک کی ٹیل جو ہے وہ لگی تھی. ایک میں تو ہے 4 سے 5 ان کے فوجی بھی ہلاک ہو گئے تھے. ایک جو ہے اسرائیل میں اترا جس کی دم جو ہے وہ لگی تھی. مگر یہ بار بار آج ان کے جو ابراہیم ذوالفقاری ہیں, ترجمان جو فوجی ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ کبھی حادثے میں, فرینڈلی حادثے میں, وار میں یہ گر جاتے ہیں, کبھی خرابی میں گر جاتے ہیں. وہ ہنسی اور مذاق کی ہے. جنگ میں ایران نے باقاعدہ ان کو تباہ کیا. یہ خبریں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو ایران اپنے بچاؤ کے لیے ہر وہ چیز کر رہا ہے جو اس کو لگ رہا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں. پاکستان کا جہاں تک اہم کردار ہے, سعودی عرب کو لے کے پاکستان مشکل میں ہے, ایک نازک دور میں ہے. مگر پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات, اور سعودی عرب کے ساتھ بھی, جو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاری پاکستان کی بڑی بہترین جا رہی ہے. اور پاکستان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے بھی نہیں. ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ ایران پہ حملہ نہیں کر سکتے. ایک تو یہاں پہ دوسری بڑی کمیونٹی ایران کے بعد جو شیعہ برادری ہے وہ پاکستان میں ہے. ابھی یہ جو ایران کے آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے, سب سے زیادہ ایران کے بعد جانیں جو ہیں وہ پاکستان میں گئی ہے. حالات پاکستان میں خراب ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور ہمارے بارڈر پہ 904 کلومیٹر کا بارڈر بھی ہم شیئر کر رہے ہیں. پچھلی جنگ میں ہمارا جو کردار تھا وہ ایران تشکر پاکستان سے پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا تھا. اس بار ان کے لیے بھی مشکل ہے, ہمارے لیے بھی مشکل ہے. ہم بار بار ایران کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے دفاعی معاہدے جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں, اور ایران ان چیزوں کو فی الحال جو ہے وہ سمجھ رہا ہے. بہرحال ناظرین, اس جنگ میں ایران کا تو ایک کامیابی کا راز یہ ہے کہ سیدھا انہوں نے جب ان پہ حملہ ہوا تو آدھے گھنٹے میں انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا. اب جو پتے امریکہ نے بچھائے ہوئے تھے اس سب میں ناکامی کے بعد اب امریکہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے
اور آخری ایک کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے خرق جزیرے کو قبضہ کیا جائے یا ابنائے ہرمز کو. جب تک ہم ان دو میں سے ایک کو قبضہ نہیں کرتے ہماری جیت ناممکن ہے. حالانکہ امریکی صدر بار بار جیت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. G7 ممالک کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران سرنڈر کر رہا ہے اور ان کے خیال میں ایران کے میزائل ختم ہو رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے ان کے ڈرون بھی ختم ہو رہے ہیں. سٹاک ان کے پاس میزائل کافی ذخیرہ موجود ہے اور ڈرونز بھی ان کے پاس کافی تعداد میں ہے. اور جس طرح میں نے کہہ دیا کہ ہار برداشت کر لیں گے مگر سرنڈر ایران کبھی نہیں کرے گا جب تک ان میں جان ہے. تو ایران ایک بہادر قوم ہے اور بہادری کی طرح فی الحال لڑ رہے ہیں. اور یہ 5000 فوجیوں کی میرینز کی جو بات ہو رہی ہے وہ ابنائے ہرمز کی طرف بھیجنے کے اشارے ٹرمپ دے رہا ہے, ان کو تیار کرنے کا کہہ رہا ہے. اور یہ کوشش کریں گے کہ خرق جزیرہ جو ہے جو 25 کلومیٹر ایران سے تھوڑا دور ہے اور جو ان کا معاشی ہب ہے, اگر اس کو وہ کیپچر کر لیتے ہیں جو بظاہر بڑا آسان لگ رہا ہے. نیچے آئی ڈیز ہوں گے, جو مائنز ہیں وہ بچھائی ہوئی ہیں, جو تیرتے ہوئی میزائلز ہیں وہ بھی بیچ میں ہے. مگر اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس کو کیسے ٹیک اپ کرتا ہے. بڑا مشکل ہے. ایران کی افواج وہاں پہ موجود ہے مگر وہاں پہ آج جو بمباری کی ہے وہاں پہ فوجی اڈے جتنے بھی تھے ان کے تباہ کر دیے گئے. اب ایک کوشش امریکہ کر رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان پہ قبضہ کیا جائے. ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کا تعین ابنائے ہرمز میں جن کے قبضے میں آ جائے گا وہ یہ جنگ جیت جائے گا. ابنائے ہرمز لینا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے چاروں اطراف میں سمندر میں جو ان کے پاس خودکش کشتی ہیں اور جو مائنز ہیں آئی ڈیز ہیں انہوں نے لگائے ہیں, تیرتے ہوئے میزائلز ہیں, وہ تباہی مچا سکتے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے آ سکیں ابنائے ہرمز میں اور اپنے جہاز کو پار کر سکیں. آج تو انہوں نے بڑا اعلان بھی کیا جو ہم نے پہلے ویلاگ میں ڈسکس بھی کیا ہے کہ چین کا کہا ہے کہ آپ امریکی ڈالر کی بجائے یوان میں جو ہے جو چین کی کرنسی ہے اس میں جو تجارت کرے گا اس کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی, باقی کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی. ساتھ ناظرین بات کر لیتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے مابین جو کشیدگی چل رہی ہے اس پہ چین ایک بار پھر میدان میں آ گیا ہے اور چین پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے اور امیر خان متقی جو عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے ان سے رابطے میں ہے. اس پہ ہم کافی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں. جو انہوں نے ڈرون بھیجے پاکستان کے لیے ایک بڑا امیرنٹ ڈینجر تھا کہ پاکستان کے اسلام آباد جیسے پوش ایریا میں افغانستان کے ڈرون کیسے آ گئے. بہرحال انہوں نے کوہاٹ میں, کوئٹہ میں اور اسلام آباد پنڈی کی طرف جو ڈرون بھیجے پاکستان نے ان سب کو تباہ کر دیا ہے. جو پاکستان نے اینٹی ڈرون گن استعمال کیے اس سے پاکستان نے ان کو تباہ کیا. بہرحال یہ ایک بڑا سوال ہے کہ پھر بھی پاکستان کا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے تو یہ اسلام آباد تک کیسے آ گئے. اب پاکستان اس کے بعد اپنے رویے میں مزید سختی لا رہا ہے اور جو سٹرائک پاکستان نے کی ہے آگے جا کے 1-2 روز میں آپ کو دوبارہ لگے گا پاکستان ان کے جو مین اڈے ہیں ان کو دوبارہ ٹارگٹ کرے گا. پاکستان ایک سخت پیغام بھی دے رہا ہے کہ ان کے جو اس ڈرون بھیجنے کے بعد پاکستان یہ پیغام بھی دے رہا ہے, جو پاکستان اپنی جانچ پڑتال کر رہا ہے کہ یہ ڈرون کہاں سے ان کے پاس آئے. ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ مکمل طور پر کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور یہ پتہ چل جائے گا. اور اس کا ہم پہلے بھی 3-4 مہینے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو اختلافات ہوئے تو جب انڈیا کا زیادہ آنا جانا ہوا, ان کی ڈائریکٹ فلائٹ جو ہوئی اس میں یہ ان کو پہنچائے گئے ہیں تاکہ ان کا دفاعی نظام تو نہیں ہے مگر پھر بھی اگر اپنے دفاع میں پاکستان پہ ڈرون بھیجتے ہیں تو یہ انڈیا نے ان کی مدد کی ہے. جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس پہ ہم نے 4 مہینے پہلے بھی اپنا ویلاگ کیا تھا. بہرحال پاکستان نے جو میسج بھیجا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر یہی چلتا رہا تو آگے جا کے افغان حکومت کے سربراہان جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور پھر افغان حکومت کے خاتمے کا خطرہ بھی ہے. کیونکہ اب سے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ افغان جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے وہ محفوظ مقامات پہ منتقل ہو گئی ہے. پاکستان کا جو شدید ریئیکشن آیا, انہوں نے ڈرون جو پاکستان کی طرف بھیجے ہیں اس کے بعد پاکستان ان کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیڈرز کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. ملا ہیبت اللہ خونزادہ کو, وزیر خارجہ امیر خان متقی کو, سراج الدین جو وزیر داخلہ ہیں, ترجمان ذبیح اللہ مجاہد ہیں. یہ سب جو ہے اس ٹائم پہ ایک خوف ایک ڈر ان میں پایا جاتا ہے. اور کشیدگی تو پاکستان کی اور افغانستان کی فی الحال چل رہی ہے جو یک نکاتی ایجنڈا ہے جس پہ ہم کافی بار بات کر چکے ہیں. افغان طالبان جو ہیں اس پہ راضی نہیں ہے اور پاکستان تحریری معاہدہ مانگ رہے ہیں کہ ان جو پاکستان میں شدت پسندی ہو رہی ہے لکھ کے ہمیں دیں. 4-5 سال سے پاکستان آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ ان TTP کے خلاف کارروائی کریں اور اب جو آپ کے علاقے میں موجود ہیں ان کو پکڑیں, ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کو جیلوں میں ڈالیں اور تحریری پاکستان کو ریٹرن میں دیں کہ پاکستان کی ریاست کی جو دشمن ہے
ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی اپنے بارڈر کو پراپرلی مینیج کریں جو آپ مینیج نہیں کر رہے، اور جو بارڈر آپ مینیج نہیں کر رہے اس کے باعث پاکستان بارڈر پہ جو آپ کی سینکڑوں چوکی ہیں اس کو آہستہ کر کے پاکستان تباہ کر رہا ہے، کیونکہ در اندازی میں آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے پاکستان ان چوکیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ کنڑ سے اور ننگرہار سے، وہاں سے بارڈر پہ تھوڑی جھڑپیں ہو رہی ہیں، پاکستان اس کا بھرپور جواب دے رہا ہے، مگر آگے جا کے ناظرین اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے جو پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی ہے یہ کہاں تک جائے گی، اس پہ اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔